नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने दिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जनाब पिछले 12 से 24 घंटे में, और खास तौर पे मैं इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे भी एकदम जो है वो हलचल हो गई है। कुछ बड़ी बड़ी अहम खबरें जो है वो यहाँ से भी आ रही हैं। ये भी व्लॉग में आगे चल के आपको बताएंगे। बड़ी एक अहम शख्सियत से आज मेरी गुफ्तगू हुई है इस सिलसिले में, और क्या अपडेट है, उस शख्सियत का क्या कहना था, ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और एक बड़ी अहम शख्सियत एक्सपेक्टेड है कि आज रात को वो जो है वो पाकिस्तान से फ्लाई करने वाले हैं। कुछ इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है बन्नू में, जहां पे सड़क किनारे नस्ब बम धमाके से 7 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। डीपीओ यासिर अफरीदी के मुताबिक सड़क के किनारे पर नस्ब बारूदी मवाद धमाके से फट गया, जिसकी जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जो हैं वो जान बहक हो गए हैं। कुछ देर बाद एक दूसरा धमाका भी हुआ, जिसकी जद में आकर इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद भी जो हैं वो जान बहक हुए हैं। डीपीओ यासिर अफरीदी के मुताबिक दूसरे धमाके से एक गाड़ी भी मुतासिर हुई है और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और हुकाम का कहना है कि मुसाफिर वैन गांव हाथी खेल से जो है वो बन्नू आ रही थी। दहशतगर्दी के ये जो वाकयात होते हैं, इसका मतलब है कि अगर 2 धमाके जो किए गए हैं, इसका मतलब है कि ये एक प्लान्ड किस्म का ये पूरा एक सेटअप था, जिसमें मकसद ये था कि इवन जो इमदाद करने के लिए भी जो टीमें वहां पे आए उनको भी जो है वो निशाना बनाया जाए। और इसीलिए ये 2 धमाके जो है वो किए गए हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान जो है वो मजीद बढ़ गया है। दूसरी जानिब सियासत के मैदान से कानूनी मामलात के हवाले से भी एक अपडेट आई है, और वो ये है कि जनाब 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला जो है वो जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को मजीद सजाएं जो हैं वो सुना दी गई हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। और इस केस में नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अलबत्ता बरी कर दिया गया है। इससे पहले भी 9 मई के जो मुख्तलिफ केसेस थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको मुख्तलिफ केसेस में बरी किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि वो उस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद ही नहीं थे। उस वक्त उनकी अहलिया जो है वो बीमार थी, तो उस सिलसिले में कराची में वहां पे मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद उनको मुख्तलिफ केसेस में नामजद किया गया, और उसके बाद बड़ी देर से जो है वो कैद काट रहे हैं। इसके अलावा इसका ये जो पर्टिकुलर मुकदमा है, 18 जून को इस मुकदमे का फैसला जो है वो महफूज हुआ था, और 11 मई 2023 को थाना मुगलपुरा में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जमान पाक के करीब जो है पुलिस की गाड़ी जलाई गई थी, और धर्मपुरा पुल के ऊपर पहले जो है वो ये बताया गया था नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो इस गाड़ी को आग लगाई गई। इस मुकदमे में कोट लखपत में कैद तहरीक इंसाफ की पूरी जो क़यादत वहां पे इस वक्त मौजूद है, उनको इसमें नामजद किया गया था। कुल 22 लोगों का इसमें ट्रायल हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान के खिलाफ चालान जमा करवाया गया। 27 गवाहान के बयानात के ऊपर जो है वो जरा हुई थी, और दौरान ट्रायल 2 मुलजमान को जो है वो इश्तिहारी भी करार दिया गया था, और मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को जो है इसमें इश्तिहारी करार दिया गया था। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपको अपडेट दें तो वहां पे रावला कोट के बाहर धरना जारी है, जबकि रावला कोट शहर के अंदर कर्फ्यू की सूरत हाल है। मुजफ्फराबाद में भी हड़ताल की सूरत हाल है। पलंदरी की रिपोर्ट के मुताबिक पलंदरी में मार्केट खुली हुई है। सुबह के वक्त एहतजाज में लोग कम और शाम में तादाद ज्यादा होती है। कहूटा की साइड से पंजाब ने अशिया खुरनोश और मेडिसिन की तरसील जो है वो बंद की हुई है, और कोई चीज आजाद कश्मीर नहीं आने दी जा रही, और गजा और मेडिसिन का मसला भी जो है अब वहां पे आ रहा है। ये सिलसिला जो आज से चंद हफ्ते पहले शुरू हुआ था, हमने उसी वक्त आपको आइडेंटिफाई किया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये हो सकती है कि सप्लाई लाइन अगर कट गई, सप्लाईज जो है वो चीजों की आना अगर बंद हो गई, तो लोग जो हैं उनको काफी डिफिकल्टीज होना शुरू हो जाएंगी। और अल्टीमेटली वही ये बताया जा रहा है कि उनको डिफिकल्टीज जो है वो काफी ज्यादा होना शुरू हो गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान के सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब ने कश्मीरियों के जायज हकूक की हिमायत करते हुए फोर्सेस की तरफ से निहत्ते अवाम का कत्ल गारत बंद करने का मुतालबा किया है। इस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश की, जिसको जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खुशदिली के साथ जो है वो कबूल करती है। हम अव्वल रोज से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि पुरअमन लोग हैं। हुक्मरानों ने कत्ल गारत के बाद इजरायली तर्ज प्लान तरतीब दिया है कि कश्मीरियों को खुराक से महरूम रखा जाए। हम पुरअमन रहकर उनके हर जबर का मुकाबला करेंगे, लेकिन अपने मुतालबात पर अमल दरामद तक डटे रहेंगे।
ہمارے لیے ہر وہ شخص عزیز ہے جو امن کی بات کرتا ہے اور پاکستانی میڈیا اور ان کے ہینڈلرز کے جھوٹے من گھڑت بے بنیاد پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے ہماری پرامن جدوجہد کی آواز بنے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریسنٹلی از بین ایکچولی ڈوئنگ سم ویری گڈ ورک، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی، عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب اگر میں ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں پی ٹی آئی کی کہ وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گی۔ سو ایون جو ان کے مخالفین بھی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کا اظہار کیا ہے۔ شبیر ڈار سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اطلاعات ہیں کہ آزاد کشمیر میں شیڈول 4 کی نئی فہرست تیار ہو گئی اور سابق ججز فہرست میں سر فہرست ہیں، پینشن اور مراد جو ہے وہ بند کر دی جائیں گی۔ کہ چند سابق ججز کی جانب سے بھی جو کشمیر کے اندر اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، ان چند ججز کی جانب سے انہیں ایکچولی سپورٹ کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان ججز کے حوالے سے بھی جو اس قسم کی رائے رکھتے ہیں ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف بغاوت کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے اور اکسانے والوں کو چوکوں اور چراہوں پر سرعام پھانسی جیسی عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری رہنما نے کہا کہ شروع میں نے ممکنہ تصادم کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عوامی سطح پر آٹا، چینی، چاول اور بجلی سے متعلق معاشی مطالبات تو بالکل جائز تھے، لیکن کچھ عناصر کی جانب سے اختیار کی گئی حکمت عملی کا مقصد واضح طور پر ریاست کے ساتھ تصادم کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بجٹ کے بعد وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق سامنے آنے والی خبروں کو مکمل طور پہ رد کر دیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، بعض لوگ ایسی افواہیں پھیلا کر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم اس وقت بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کو جس عزت اور وقار کا مقام حاصل ہوا ہے، ایسے موقع پر اس نوعیت کی بحث صرف ملک دشمن عناصر ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری آئی تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی تھی۔ اب اس سلسلے میں امپورٹنٹ بات، ایک سٹارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرائسز تو اس میں کم کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک لیوی جو پیٹرولیم لیوی تھی وہ کتنی وصول کی جا رہی ہے۔ تو پیٹرول پر فی لیٹر لیوی جناب اب 40 روپے 49 پیسے کم کر دی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی جو ہے 106 روپے 74 پیسے سے کم کر کے اب 66 روپے 25 پیسے کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل پر لیوی جو ہے وہ 19 روپے 71 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی جو ہے وہ 53 روپے 26 پیسے سے بڑھا کر 72 روپے 97 پیسے فی لیٹر اب مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر لیوی اوسطاً جو ہے وہ 80 روپے سے بھی اب کم کے اوپر آ گئی ہے۔ تو اور پیٹرول اور ڈیزل پر مجموعی طور پر لیوی جو ہے 139 روپے 22 پیسے فی لیٹر ہے۔ سو ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں لیویز کی، اگر آپ پرائسز دیکھیں، اور ظاہری بات ہے لیوی جو ہے بیسیکلی ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہی ایک بہانہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ابھی بھی پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ موٹر ویز اور ہائی ویز پہ کفایت شعاری کے بعد وہ جو 100 کی سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ لمیٹیشنز کم کر دی گئی تھیں، اب وہ دوبارہ 120 کے اوپر جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور 120 کی جو حد ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ بحال کر دیا گیا ہے۔ میں نے ایکچولی اس دن اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ برائے مہربانی موٹر وے کے اوپر بھی سپیڈ جو ہیں وہ اپنی دوبارہ ٹھیک کریں۔ اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف نے نئی آٹو پالیسی جو ہے وہ آنے والی ہے، تمام تر نظریں لوگوں کی اس طرف ہیں کہ نئی آٹو پالیسی کے بعد جو ہے وہ گاڑی کی پرائسز میں کیا تبدیلی آئے گی۔ تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے جناب الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں سمیت نیو انرجی وہیکلز کے اوپر سیل ٹیکس کم کر کے 1% کرنے کی حکومتی تجویز کو یکسر طور پہ مسترد کر دیا ہے کہ جناب صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ انرجی ایفیشینٹ گاڑیاں ہیں تو اس بنیاد کے اوپر اس کے اوپر کم سیل ٹیکس لگایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے اوپر جو شرح جو ہے وہ 18% ہی ہونی چاہیے جس طرح باقی گاڑیوں کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تو البتہ انہوں نے حکومت کو یہ کہا کہ اگر آپ صارفین کے لیے جو ہے ان کو کوئی چھوٹ دینا چاہتے ہیں یا انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انرجی ایفیشینٹ گاڑیاں یعنی کہ ہائیبرڈ یا اس قسم کی گاڑیاں جو اگر وہ لیں تو آپ ان کو سبسڈی بے شک دے دیں، لیکن ٹیکسیشن جو ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ اس پالیسی کو بجٹ کا حصہ بنانے کی آخری تاریخ 24 جون کے باوجود حکومت کے اندرونی اختلافات ختم نہیں ہو سکے ہیں۔ وزارت صنعت اور وزارت تجارت کے مابین امپورٹ ڈیوٹیز کی حد اور ٹیرف پالیسی پر شدید تنازع جو ہے فی الحال چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس بھی ابھی تک بے نتیجہ رہے ہیں اور پالیسی کا حتمی مسودہ تیار نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور متنازع کام جس کی وجہ سے پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ گورنمنٹ بڑی انڈر پریشر آئی ہوئی ہے، اور وہ ہے ایک ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے ایک متنازع بل جس کے اوپر جو ہے وہ موضوع بحث بنا رہا۔ یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، جس کے تحت ٹیلی کام کمپنیز ملک میں جہاں چاہیں اور اپنے ٹاورز کسی بھی جگہ لگا سکتی ہیں، جبکہ زمین فراہم نہ کرنے پر 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کو آئی ٹی کے وزیر نے
شزا خواجہ انہوں نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں اس حوالے سے تسلی بخش جوابات جو ہے وہ نہیں دے سکی تھیں۔ بل یہ پاس کیسے ہوا، اس میں 5 کروڑ روپے کی یک طرفہ شق کیسے شامل کی گئی، کیا وزراء اور اراکین قومی اسمبلی نے بل پڑھے بغیر منظوری دی؟ اب اس بل کو لے کر میڈیا کے اوپر جو ہے فی الحال کافی شور ہو رہا ہے۔ معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہری بات ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ لیوریج دے دیں، اتنا زیادہ اختیار دے دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے جب کہیں کہ جناب ہم نے فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ ٹاور لگانا ہے تو ہم لگا سکیں۔ یہ آپ کس طرح کسی کے پرائیویٹ لینڈ کے اوپر جو ہے اس طرح ٹیلی کام کمپنیوں کو جو ہے وہ اتنی اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ سینئر جرنلسٹ روف کلاسٹرا صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اب تک اس ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ قانون کے اصل آرکیٹیکٹ کا نام اور کردار چھپا ہوا ہے، جس نے ٹیلی کام ڈریکونین بل تیار کرایا، کابینہ میں لے کے گیا اور منظور بھی کرایا۔ سیکرٹری برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی زرار ہاشم خان کا پورا نام، پورا تعارف اور مکمل بیک گراؤنڈ پڑھ لیں تو آپ کو سب کھیل سمجھ آ جائے گا۔ یہ صاحب پرائیویٹ ٹیلی کام سیکٹر کمپنیوں ہی سے کانٹریکٹ پر وفاقی فیڈرل سیکرٹری لائے گئے ہیں۔ زرار ہاشم خان کے ذمہ یہی کام ہے جو انہوں نے ٹیلی کام بل میں پورا کیا ہے کہ 25 کروڑ پاکستانی ہزاروں ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان پبلک پارکس یا تو اپنی جائیدادیں ٹاورز مشینری تعمیرات کے لیے ان ٹیلی کمپنیوں کو دے دیں، یا پھر مزاحمت انکار پر ہر شہری کو قانون کی خلاف ورزی پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے پہلے خاموشی سے اپنا ہی بندہ آئی ٹی منسٹری میں سیکرٹری لگوایا اور باقی وہ کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری۔ اس کے بعد مطلب یہ ان کی روف کلاسٹرا صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بیسیکلی ان کا کیا دھرا ہے کہ اس قسم کا بل جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اس بل کے تحت پہلا ٹیلی کام ٹاور مشینری تعمیرات وغیرہ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ صاحبہ، وفاقی سیکرٹری زرار ہاشم خان اور وزیر قانون اعظم الدین تارڑ، لاء سیکرٹری راجہ نعیم اکبر، کابینہ سیکرٹری کامران علی افضل جنہوں نے بل کی سمری کابینہ کے سامنے پیش کر کے منظوری لی، وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کی کابینہ کے درجنوں وزیر جنہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری دی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے چیئرمین امین الدین سمیت 15 ممبران جنہوں نے اس بل کو کلیئر کیا، اور سب سے بڑھ کر اسمبلی کے 340 ایم این ایز جنہوں نے بل پاس کر کے سینٹ میں منظور کے لیے بھیجا۔ ان سب کے گھروں کے آگے ٹیلی کام کمپنیوں کے ٹاور لگوائے جائیں اور انکار پر قانون کے تحت 5 کروڑ روپے جرمانہ جو ہے وہ وصول کیا جائے۔ اگر یہ سب قابل احترام حکمران، ممبران اور افسران یہ مثال ہمارے لیے سیٹ کر دیں تو پھر میرے خیال میں پاکستانی قوم میں سے کسی کو بھی اس ٹاور بل پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی میں پتہ کی بات کی ہے کلاسر صاحب نے کہ جناب جو یہ قانون پاس کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ان کی جو ہے وہ سنوائی ہونی چاہیے کہ جناب پہلے اپنے گھروں پہ تو لگوائے نا، اس کے بعد لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوئیے گا اور وہاں پہ ٹاور لگائیے گا۔ اس کے علاوہ ایک پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بڑی پنجاب اسمبلی سے بڑے عجیب قسم کی خبریں جو ہے وہ آتی ہیں۔ وہاں پہ اب یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ نون لیگ کے رہنما ہیں ارشد ملک، جنہوں نے ایوان میں 5000 کا نوٹ دکھایا اور کہا کہ اس پر قائد اعظم کے ساتھ نواز شریف کی تصویر بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف تھا جس نے اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا، وہ نواز شریف تھا جس نے سڑکوں کے جال بچھائے، قائد اعظم نے ملک بنایا تو نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ میں ہمیشہ ازراہ مذاق ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پاکستان کے کرنسی نوٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ شریف فیملی میں سے کسی کی جو ہے وہ تصویر لگا دیں۔ مریم نواز صاحبہ کی تو آلریڈی ظاہری بات ہے تصویری ایک مقابلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، بیوروکریسی کے اندر بھی جو ہے وہ عام طور پہ مقابلہ چلتا ہے کہ جناب کون مریم نواز صاحبہ کی تصویریں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگوائے گا۔ تو اب ان صاحب نے، یہ جو نون لیگ کے رہنما ہیں ارشد ملک صاحب، انہوں نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا جناب لگا ہی دیں، مطلب نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا ہی دیں، کرنسی نوٹ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیں، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا ہے ملک کے لیے۔ تو مثال کے طور پہ میرے خیال میں یہ بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے اگر مینار پاکستان جو ہے اس کے اوپر انگریو کروا دیا جائے نواز شریف صاحب کی تصویر، یا قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے اس کے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہمیشہ کے لیے جو ہے امبوز کروا دی جائے، اور اگر اور کچھ نہ ہوا تو آپ کا کچھ پتہ نہیں، کل کو آپ میں سے کوئی یہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ اگر پاکستانی جھنڈے میں سے چاند تارہ نکال کے وہیں پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دیں تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ تو میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا چمچہ گیری کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنے وہ لیڈر کو جو ہے جسے کہتے ہیں تھوڑی جی تو لفٹ کرا دے، وہ ہوتا ہے، وہ بڑا دل کرتا ہے کہ دیکھیں جتنا جو میں جہاں تک جا رہا ہوں وہاں تک تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ ذرا ادھر دھیان تو دینا ذرا تھوڑا سا۔ آئی نو یہ مقابلہ سیاستدانوں کے اندر ضرور چلتا ہے، بٹ ٹرائی ناٹ ٹو بی ایبسرڈ، ٹرائی ٹو یوز سم آف یور مائنڈ دیٹ یو ہیو، کہ آپ کس قسم کی تجاویز جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے کہا ہے جی خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، وفاق کو کوئی گرانٹ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ مزمل اسلم صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق سے زیادہ لوگوں کو خیبر پختونخوا کے بجٹ کا انتظار تھا، صوبے کا بجٹ تاریخی ہے، پہلے 3 مہینے کا بجٹ پیش کرنے کا ارادہ تھا جس میں قانونی پیچیدگیاں آ رہی تھی، خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا، وفاق کو کوئی گرانٹ نہیں دی جائے گی، گرانٹ عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط ہے۔
تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر, آپ کو اس وقت یہ بیلز کی آواز آ رہی ہوگی, یہ بیسکلی چرچ کی آواز ہے. میں سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہوں, یہاں پہ چرچز جو ہیں کافی بڑی تعداد میں, تو ان کی بیلز جو ہیں وہ بجتی ہیں ہر چند گھنٹوں کے بعد, تو یہ بیسکلی اس کی آواز تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایران پہنچ چکے ہیں. وہاں پہ مشہد پہنچے, ایرانی قیادت سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی اسلام آباد MOU پر مبارکباد اور اگلے مرحلے سے متعلق خصوصی بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح آپ کو بتایا, میں خود سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہوں, اور یہاں پر اب یہ خبریں ہیں کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہو سکتی ہے. اور پاکستان سے ایک اہم شخصیت جو ہے, مطلب مجھے یہ نہیں پتا اہم شخصیت کون ہے, ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ہوں شاید, کہ وہ یا پھر پرائم منسٹر, آئی ڈونٹ نو, ان میں سے کوئی جو ہے وہ شاید سوئٹزرلینڈ آ سکتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 9-10 جرنلسٹ تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ان میں سے بیشتر جو ہیں اب واپس جا چکے ہیں. صرف میرے خیال میں 2 یا 3 ہی اب یہاں پہ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہیں. لیکن ہمیں جو سینئر پاکستانی حکام ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی فی الحال آپ سوئٹزرلینڈ مت چھوڑ کے جائیے گا, آپ وہیں پہ رہیے, کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹس اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ پاکستان سے سوئٹزرلینڈ یہاں پہ آئے. اب وہ کون ہے, ظاہری بات آئی ڈونٹ نو وہ کون ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تب تک وہ نام جو ہے وہ سامنے آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ JD وینس جو امریکی نائب صدر ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ اعلان کر چکے ہیں کہ جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف, یہ 2 اہم امریکی جو عہدیدار ہیں, یہ آلریڈی اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایرانی وفد کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی سوئٹزرلینڈ پہنچیں اور مذاکراتی عمل جو تعطل کا شکار ہو چکا تھا, اور خاص طور پہ جو بنجمن نتنیاہو اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے لبنان کے اوپر ایک دفعہ پھر دھماکے کیے گئے تھے, اور اس کے نتیجے میں جو پورا پروسیس تھا ایک دفعہ پھر سبوٹاج ہونے لگا تھا, بلکہ ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے ہرمز بھی جو ہے دوبارہ بند کر دی گئی ہے, تو اسے دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے محسن نقوی صاحب اس وقت بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام آتا ہے تو ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب بھی شاید سوئٹزرلینڈ آئے, لیکن آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ گیس ورک ہی ہے صرف. سو یہ سلسلہ جاری ہے. اب ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں رہیں, یا سوئٹزرلینڈ سے جو ہے وہ واپسی کا سفر جو ہے پاکستان کے لیے دوبارہ شروع کریں. دوسری جانب حزب اللہ کے ساتھ نئی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے جو ہے وہ لبنان کے اوپر اپنے حملے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, جس سے امریکہ ایران معاہدے کے ٹوٹنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا, کیونکہ ایران نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کہی تھی کہ جب جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ بندی سب کے لیے, تمام فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ اس معاہدے کے اوپر لکھا ہوا ہے جس کے اوپر امریکی اور ایرانی صدور نے جو ہے وہ سگنیچرز کیے ہیں. ایون دو ظاہری بات ہے وہ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اس کے سگنیٹری نہیں ہیں, ہم نے تو اس کے اوپر سائن نہیں کیے ہیں, تو لیکن ظاہری بات ہے اس کی گارنٹی اگر لی ہے یا اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کام تھا کہ وہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرواتا ہے. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کو ایران جنگ کے اخراجات اور دیگر غیر جنگی بلوں کی ادائیگی کے لیے $80 ارب کی جناب ضرورت ہے. نائب وزیر دفاع نے قانون سازوں کو فون کالز کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کیا ہے. اس رقم کی منظوری کی صورت میں یہ فنڈز گولہ بارود, اہلکاروں کی تنخواہوں اور بحری جہازوں کے آپریشنز کے اوپر جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جناب خصوصی طیارہ ایئر فورس 1 35 سالہ سروس پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ اب ریٹائر کر دیا گیا ہے. قطر کی جانب سے امریکی صدر کو تحفے میں دیا گیا $40 کروڑ مالیت کا بوئنگ طیارہ نیا بوئنگ ایئر فورس 1 جو ہے وہ اب کہلائے گا. سو یہ گفٹ کیا گیا ہے بیسیکلی قطر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو. 35 سال تک ایک ہی جہاز جس میں مختلف صدور جو ہے وہ سفر کرتے رہے وہ استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اب قطر کی جانب سے جب سے یہ نیا گفٹ آیا ہے تو اب یہ امریکی صدر کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اینکر نے جناب معافی مانگ لی ہے آن ایئر جھوٹی خبر دینے کے اوپر, اور وہ ہے جناب ارجنٹینا کی ایک ٹیلی ویژن پریزنٹر جس نے لیونل میسی جو فٹ بال کی دنیا کے بےتاج بادشاہ ہیں ان کے حوالے سے ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ شائع جاری کی تھی, اور بیسکلی انہوں نے خبر دے دی تھی ٹی وی کے اوپر کہ میسی کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ورلڈ کپ جاری ہے اور ارجنٹینا ایکچولی بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. میسی نے جو ہے وہ ورلڈ کپ میں اندر ہیٹ ٹرک سکور کی ہے اور بڑی زبردست پرفارمنس ہے ان کی, اور